सीक्रेट एजेंसी। किस्सा नंबर 4, आखिरी इंतकाम। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? जर्मिया बड़बड़ाया। इसकी नजरें बदस्तूर मेज पर रखे कागज पर मरकूज थी। इस कमरे में इस मेज के गिर्द कई आदमी और भी बैठे हुए थे। हो सकता है लफ्ज इस्तिलाहन इस्तेमाल किया गया हो। जर्मिया के ऐन सामने बैठे हुए डेविड राथ ने पुरस्कार लहजे में तबसरा किया। हो सकता है उसके ज़हन में कोई बहुत ही खौफनाक किस्म का इंतकाम हो। आखिर इसके लिए आखिरी इंतकाम के अल्फाज इस्तेमाल करने की तुक समझ में नहीं आती। जर्मिया थोड़ी खुजाते हुए बोला, और ये जुमला के इसके बाद सब कुछ बदल जाएगा मेरी समझ से बालातर है। इसने नजर उठाकर डेविड राथ और इसके साथियों की तरफ देखा। आखिर वो क्या चाहता है? कोई नई तखरीबी कार्रवाई, या वो कोई नई जंग शुरू करना चाहता है, या यरूशलेम पर एटम बम गिराने का प्रोग्राम बना रहा है? जवाब में कोई कुछ भी नहीं बोला। वो सब खामोश बैठे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। दाएं तरफ सिरे वाली कुर्सी पर बैठे हुए अवेजर की नजरें बदस्तूर जर्मिया के चेहरे पर मरकूज थी। इसके साथ ही इसके होंठों पर बड़ी तंजे सी मुस्कुराहट खेल रही थी, जैसे वो जर्मिया की बेबसी से लुत्फ अंदोज हो रहा हो। डेविड गर्दन घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। कैथी एक तरफ सर झुकाए हस्बे मामूल पेंसिल का सिरा चबा रही थी, जिसका मतलब था कि वो इन दिनों एक बार फिर तंबाकू नोशी तर्क करने की कोशिश में थी। हैनफर भी खामोश निगाहों से अपने चीफ की तरफ देख रहा था। बिलाखिर मोसाद के माहिर नफ्सिया डॉक्टर नू बर्गमैन ने लबकुशाई की। मैं सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचा हूँ। वो तंबाकू नोशी का पाइप मुंह से निकालते हुए बोला, अल्फ्रेड नामी इस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। कोई भी सही दिमाग शख्स इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुमकिन है इसके ज़हन में इंतकाम का कोई ऐसा मंसूबा हो जो किसी दूसरे ज़हन में ना आ सकता हो, और इसके लिए इसने आखिरी इंतकाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन बहरहाल इस रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि यासिर अरफात भी इसके मंसूबे से मुत्तफिक है, और इस पर अमल दरामद के लिए इसे एक यहूदी की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन यहूदी ही क्यों? जर्मिया के लहजे में उलझन थी, इसलिए कि डेविड रात कुर्सी की पूछ से टेक लगाए दोनों हाथों की उंगलियों की पोरें आपस में मिलाते हुए बोला, एक यहूदी न सिर्फ आसानी से इसराइल में दाखिल हो सकता है, बल्कि मतलूबा टारगेट तक पहुंचने में भी इसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आ सकती। ओह, ये बात पहले ही मेरे ज़हन में आ जानी चाहिए थी। जर्मिया एकदम सीधा होकर बैठ गया। हमने कहा है कि कोई यहूदी नहायत आसानी से टारगेट तक पहुंच सकता है, लेकिन सवाल तो यह कि मंसूबा क्या होगा। उसका कहना है कि इसके ज़हन में एक यहूदी मर्द है, इस काम से इनकार नहीं करेगा। वो खामोश होकर रिपोर्ट पर झुक गया, शायद कोई क्लू नज़र में आ जाए। फिर सीधा होते हुए बोला, जहाँ तक मुझे याद पड़ता आज तक किसी यहूदी ने किसी ऐसे मंसूबे में हिस्सा नहीं लिया जो इसके मुल्क और कौम के खिलाफ हो। तुम शायद भूल रहे हो। हैनपर ने बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, कम अज कम एक यहूदी को तो मैं भी जानता हूँ जिसने यहूदियों के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। याकूबी नाम का वो यहूदी तुम्हें याद होगा जिसने पिछले साल फलस्तीनियों को असला के कई ट्रक फराहम किए थे। याकूबी स्मगलर और जरमपेश आदमी था। इसे खुद भी मालूम नहीं था कि इन ट्रकों में क्या लदा हुआ था। जर्मिया ने कहते हुए रिपोर्ट पर हाथ रख दिया, अगर अल्फ्रेड ये कहता है कि वो एक ऐसे यहूदी को जानता है जिसके काम आ सकता है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो यहूदी इसराइल में नहीं, कहीं बाहर होगा। कैथी की तरफ मुतवज्जो हुआ कि यूरोप या अमेरिका में किसी ऐसे यहूदी के बारे में तुम्हारे पास कोई रिपोर्ट मौजूद है जिसका अल्फते से कोई ताल्लुक हो? प्लीज़ ज़रा चेक करके बताओ। ये रिपोर्ट मिलते ही मैंने चेक कर लिया था। कैथी मुँह से पेंसिल निकालते हुए बोली, फ्रांस और डेनमार्क में तकरीबन 1 दर्जन और इंग्लैंड में कम अज़ कम 2 यहूदी ऐसे मौजूद हैं जो मनफी सरगर्मियों में मुलविस हैं, लेकिन इनमें से किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो इसराइल के खिलाफ भी अल्लाह के अलाकार बन सकते हैं। हमारे पास अल्फ्रेड नामी इस शख्स का कोई भी कार्ड नहीं, हमारे सामने तारीकी की सिवा कुछ नहीं। जर्मिया के चेहरे के तासुरात बिगड़ गए। ये रिपोर्ट भी मुकम्मल नहीं है, हमें इससे मज़ीद तफसील की ज़रूरत है। किसे भेजी थी ये रिपोर्ट? स्पाइडर, कैथी ने जवाब दिया। मज़ीद तफसील तलब करना वक्त का ज़िया है। बहुत ज़हीन आदमी है और इससे सोच समझ कर ही रिपोर्ट हमें भेजी है। वो अधूरा काम कभी नहीं करता। और क्या तुम्हें यकीन है कि अल्फ्रेड मिलर नामी ये वही शख्स है जिसे हमने सलामा के जनाजे के जुलूस में देखा था? जर्मिया ने सवालिया निगाहों से कैथी की तरफ देखा। हाँ, कैथी ने इस बात में सर हिलाया। उसका हुलिया, बेरूत में आमद और यासिर अरफात से मुलाकात, सब कुछ इस रिपोर्ट के ऐन मुताबिक है। ये सुनहरी बालों वाला वही आदमी है जो टीवी पर देखा गया था। माहौल पर एक बार फिर खामोशी छा गई, लेकिन इस मरतबा ये खामोशी ज़्यादा तूल नहीं खींच सकी। बिलाखिर डेविड राथ ने जमूद तोड़ा। मैं डॉक्टर बर्गमैन की राय से इत्तफाक करता हूँ। वो टांग पर टांग रखते हुए बोला। डॉक्टर बर्गमैन ने जो पाइप में तंबाकू भर रहा था चौंक कर इसके तो देखा। मुझे डॉक्टर बर्गमैन की इस राय से इत्तफाक है कि अल्फ्रेड ना तो यरूशलेम पर एटम बम गिराना चाहता है और ना ही इसके ज़हन में कोई ऐसा मंसूबा है जिससे 2 मुल्कों में जंग छिड़ जाए। जासूसी नावलों में तो ऐसा हो सकता है, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में इसका दूर की भी कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो इंतकाम लेना चाहता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि
اسرائیل کی کسی اہم شخصیت کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ قتل؟ جرمی نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ سلامہ کے بدلے وہ کس شخص کو قتل کرنا چاہیں گے؟ تمہیں یاد ہے کہ 1971 میں اسکینڈینیویا کے دورے کے موقع پر انہوں نے گوریان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ڈیوڈ راف نے کہا۔ اس طرح وزیر اعظم موشے دیان، وزیر اعظم یا ایک لمحہ کی خاموشی کے بعد پھر جملہ مکمل کر دیا، یا تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کریں گے۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے مائیکل کی نظریں میرین کے چہرے پر مرکوز تھی۔ مائیکل خیال میں اس جیسی حسین لڑکی کی رفاقت اس کے لیے باعث فخر تھی، لیکن میرین سے ملاقات میں اس کا ایک اور مقصد بھی پنہا تھا، اور گفتگو کے دوران اس کا یہ مقصد بھی سامنے آ گیا۔ ایک انقلابی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے مجھے واقعی عجیب سا لگ رہا ہے، مائیکل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چھ خوب، میرین نے ہلکا سا ٹہکا لگاتے ہوئے کہا۔ انقلابی میں نہیں ہوں مائیکل، انقلابی تو پیٹرک اور اس کے دوست ہے، اور تم بھی۔ میں ان میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مائیکل نے اس کی بات کاٹ دی۔ لیکن وہ لوگ مجھے اپنے قریب پھٹکنے نہیں دیتے۔ پیٹر کا اگرچہ میرا بہترین دوست ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنی کسی میٹنگ میں نہیں بلایا۔ مجھے پیرس آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن پیٹرک اور الفریڈ کے سوا اس گروہ کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ میری ان کی سبز آنکھیں ستاروں کی طرح چمک اٹھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹرک کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم اس کی بہن کے ذریعے انقلابیوں کے اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ تم واقعی بہت چالاک ہو مائیکل گورڈن۔ یہ بات نہیں میرین، مائیکل نے کہتے ہوئے اینک اتار کر میز پر رکھ دی۔ پیٹرک کا ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہاں جانتی ہوں۔ میرین کے ہونٹوں پر شدید سی مسکراہٹ آ گئی۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ تم انقلابیوں کے گروہ میں شامل کیوں نہ چاہتے ہو؟ میری معلومات کے مطابق امریکیوں کو تو یورپ میں رونما ہونے والے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ ہر امریکی کو یورپ کے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے جن حالات میں پرورش پائی ہے وہ مجھے ایسے معاملات میں دلچسپی لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا تعلق نیو جرسی کے ایک یہودی خاندان سے ہے۔ میرے والدین مجھے سچا یہودی اور ڈاکٹر، قانون دان یا انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن ویتنام کی جنگ نے میری زندگی کے راستے بدل دیے۔ ویتنام؟ میرے نے ہیرس سے دیکھا۔ لیکن تم تو اس وقت بہت چھوٹے ہو گئے۔ ویتنام کی جنگ سے تمہارا کیا تعلق؟ اس وقت تمہاری عمر کیا ہے؟ 25 سال، مائیکل نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت 9 سال کا تھا جب ویتنام کی جنگ کے خلاف امن مارچ اور مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ میں نے اگرچہ ان سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوال ضرور ابھرتے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ بالآخر بعض ایسے حقائق میرے سامنے آ گئے جن سے مجھے اپنے ملک اور اپنے معاشرے سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اور وہ حقائق کیا تھے؟ میرے نے سوالے نگاہوں سے اس کے دیکھا۔ مثال کے طور پر امریکہ کی خارجہ پالیسی۔ ہمیں کتابوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا تھا امنی پالیسی اس کے بالکل برعکس تھی۔ مجھے جان کر دکھ ہوا تھا کہ ہم آزادی اور جمہوریت کے تحفظ کی پالیسی پر گامزن نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ایشیا اور جنوبی امریکہ میں ان قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو جمہوریت اور آزادی کا جنازہ نکال کر دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے ڈکٹیٹر اور فوجی جنرلز ہمارے تنخواہ دار ہیں۔ ہم تشدد اور دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے مائیکل کی آواز قدرے بلند ہو گئی۔ قریب کی میز پر بیٹھے 2 نوجوان لڑکے عجیب سی نگاہوں سے اس کے طرف دیکھنے لگے۔ میرین بھی دلچسپ نگاہوں سے اس کے طرف دیکھ رہی تھی۔ مائیکل کی سی آنکھوں میں چنگاری سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی اور چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے میں میرین کو کسی اور کی تصویر نظر آ رہی تھی، وہی جذبات، وہی باغیانہ انداز گفتگو۔ میرین کے ذہن میں بالفاصلہ کا وہ واقعہ ابھر آیا جس نے اس کی زندگی کی راہیں بدل دی تھی۔ وہ مائیکل کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اپنا راستہ بدل لے، کہیں اسے مائیکل کی میت پر آنسو نہ بہانے پڑے۔ یہ خیالات وہ کانپ اٹھی اور اپنے اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، پھر تم نے کیا کیا؟ ان دنوں میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، مائیکل نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا کر حکومت کی اس پالیسی کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی تو میری پیشانی پر انتہا پسند ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے، امن مارچ، ریلیز اور جلوس۔ شروع میں سب کچھ بڑا سنسنی خیز لگا تھا، لیکن رفتہ رفتہ میرے دوستوں کی دلچسپی کم ہوتی چلی گئی۔ میں نے صورتحال دیکھ کر اپنی پارٹی توڑ دی اور کچھ عرصہ بعد جنوبی امریکہ چلا گیا۔ میرے ساتھ 4 دوست اور بھی تھے، جن میں سے 2 لڑکوں کا تعلق شکاگو سے ہے، ایک کا ڈلاس سے، اور ایک لڑکی کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا۔ ہم تقریباً 1 سال تک ورجینیا، بولیویا اور گوئٹمالا میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ہم فریڈم فائٹر کی حیثیت سے ان کے پہلو ان کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ اوہ، کیا تم نے کسی ایسی لڑائی میں حصہ لیا تھا؟
میرین نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ہمیں چھاپا ماروں سے رابطہ کرنے میں اگرچہ کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی، لیکن ہم انہیں یہ یقین دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے کہ ہم ان کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں۔ انہیں امریکیوں سے نفرت تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ ہر امریکی غاصب اور جارح ہوتا ہے۔ انہیں ہماری ضرورت نہیں تھی۔ مائیکل چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، بالآخر ہم پانچوں دوست الگ ہو گئے۔ دو لڑکے تو نکاراگوا میں ہی رہ گئے اور میں تیسرے لڑکے کے ساتھ امریکہ واپس آ گیا، جبکہ ہماری ساتھی لڑکی رولز آئرس میں ایک سیاہ فام کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کسی حقیقی مارکے میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملا، میرین نے کہا۔ یہی سمجھ لو، مائیکل نے جواب دیا۔ امریکہ پہنچ کر میں نے پھر کالج میں داخلہ لے لیا۔ پھر یکایک انکشاف ہوا کہ یورپ، اٹلی، فرانس اور جرمنی میں ایک انقلاب جنم لے رہا ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا۔ میں نے اپنے والدین کو یہ بتایا کہ میں پی ایم اے کے لیے یورپ کے انتہا پسند طلبہ کی تحریکوں پر تھیسس لکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں خود کسی انقلابی تحریک میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں میری ملاقات پیٹرک اور الفریڈ سے ہوئی، لیکن اب مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ جنوبی امریکہ کے چھاپا ماروں کی طرح انہیں بھی میری خدمات کی ضرورت نہیں ہے۔ میرین گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ مائیکل آئرش ریپبلک آرمی یا ایسے ہی کسی جرمن گروہ میں شامل ہونے کو بےتاب ہے، لیکن اس کے خیال میں مائیکل میں وہ صفات نہیں تھی جو کسی انتہا پسند کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ وہ پیٹرک اور اس کے دوستوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ لوگ اسے بگڑا اور رئیس زیادہ سمجھ رہے تھے جو محض شوخیہ طور پر کسی انقلابی تحریک میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ میرین کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے اور یقین دلائے کہ وہ ان کٹھن اور دشوارگزار راستوں پر چلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ راستے نہایت خطرناک ہے، جہاں زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہاں لوگ بے دردی سے ایک دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور بالآخر ایک روز خود بھی کسی کی صفاقی اور درندگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے ان راستوں پر چلنے کا خیال دل سے نکال دو اور امریکہ واپس چلے جاؤ۔ میں اپنے سینے پر ایک ایسا داغ لگا چکی ہوں، تمہیں اس آگ میں کودنے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ میرین نے سب کچھ اس سے کہنا چاہتی تھی، لیکن ایک لفظ بھی اس سے منہ سے نہ نکل سکا۔ ان لوگوں کی سرد مہری کے باوجود تم نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت کو چھپانے کی کوشش کرتے بولی، بالکل نہیں۔ مائیکل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن وہ یقین ہے کہ جلد یا بدیر میری خدمات کی ضرورت محسوس کریں گے۔ میرین کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ یکایک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم تھکن سے چور ہو رہا ہے۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، خطرات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ زبان پر نہیں آ رہے تھے۔ زندگی میں ایک مرتبہ پہلے بھی وہ ایسی کوشش کر چکی تھی، لیکن اسے بری طرح ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے سختی سے کام لیا ہوتا تو ممکن ہے اس رات کیون بلفاسٹ کی گلیوں میں نہ مارا جاتا۔ اس نے کیون کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کی سرگرمیوں کا نتیجہ نہیں نکلے گا، وہ لوگ بلا وجہ اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں، لیکن کیون نے اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرا تھا۔ اوہ! مائیکل کی آواز سن کر وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ مائیکل ادھر دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، ریسٹورنٹ خالی ہو گیا اور مجھے باتوں میں خیال نہیں رہا۔ مجھے افسوس ہے میرین، میں تمہیں ڈنر کے لیے یہاں لایا تھا، لیکن اپنی باتوں سے تمہیں بور کرتا رہا۔ مجھے یقین ہے تم نے ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ تمہاری باتیں بڑی دلچسپ رہیں اور کھانا بھی بے حد لذیذ تھا۔ میرین نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اب تم کہو گی دیر ہو رہی ہے، جلد گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ صبح تمہیں ریہرسل میں حصہ لینا ہے۔ مائیکل نے بھی مسکرا دیا، نہیں ایسی بھی دیر نہیں ہوئی، میں کچھ وقت اور تمہارے ساتھ رہ سکتی ہوں۔ میرین نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا۔ مائیکل کو اس جواب کی توقع نہیں تھی۔ اگر واقعی بات ہے تو میں تمہیں اپنا فلیٹ دکھانا چاہتا ہوں، اگر تم برا نہ مانو تو میں ضرور چلوں گی۔ میرین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میرین کا یہ جواب بھی مائیکل کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ آدھے گھنٹے بعد فلیٹ میں داخل ہونے کے بعد جب مائیکل نے دروازہ بند کیا تو میرین کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اور جب مائیکل نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے تو وہ اپنے پورے جسم میں ہلکی سی کپ کپاہٹ محسوس کرنے لگی۔ کن پٹیاں سلگ اٹھیں۔ بالکل یہی انداز تھا کیون کا۔ کیون کا خیال آتے ہی وہ چشمے تصور سے بلفاسٹ کے مردہ خانے میں پڑی ہوئی اپنے محبوب کیون کی لاش دیکھنے لگی۔ کیون کی موت کے بعد اس نے کبھی کسی مرد میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن 2 سال بعد جب مائیکل سے ملاقات ہوئی تو اس کے روپ میں اسے کیون کی تصویر دکھائی دی، اور اب مائیکل کا وہی انداز پا کر اسے بڑی شدت سے کیون یاد آنے لگا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ کمرے کی پرسکوت اور تاریک فضا، ان دونوں کی الجھی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دفعتاً ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ بدحواس ہو گئے۔ میرین جلدی سے لوٹ لگا کر پلنگ کی سائڈ سے جا لگی۔ وہ اس طرح گڑبڑا گئی تھی جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ مائیکل نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ریڈم ڈائی والے ٹائم پیس کو دیکھا۔ 2:10 ہوئے تھے۔
اس نے ٹٹول کا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھانا چاہا تو میز پر رکھا ایس ٹی اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ بالآخر اس کا فون ہاتھ تک پہنچ گیا۔ ہیلو، وہ ریسیور کان سے لگاتے ہوئے ناگوار سے لہجے میں بولا۔ دوسری طرف کی آواز سن کر اس نے ریسیور دائیں ہاتھ میں پکڑا اور بائیں ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ کا سوئچ آن کر دیا۔ مائیکل کے چہرے پر الجھن کے تاثرات تھے۔ میرن بڑے غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً مائیکل کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ اوہ الفریڈ، وہ پرجوش لہجے میں بولا۔ نہیں، میں جاگ ہی رہا تھا، تمہاری کال سے بالکل ڈسٹرب نہیں ہوا۔ میرن ابھی غور سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مائیکل کے تمام دوستوں کو تو نہیں جانتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے یقین سا ہو گیا تھا کہ یہ فون کا الفریڈ ملر کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اپنے جانے والوں کو اس طرح بے وقت وہی فون کیا کرتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ پیٹرک کو بھی اس طرح آدھی رات کو فون کر کے ہنگامی میٹنگز میں بلاتا رہتا تھا۔ دوسری طرف سے غالباً کچھ پوچھا گیا تھا، جس کے رد عمل کے طور پر مائیکل نے گردن گھما کر میرن کی طرف دیکھا۔ وہ ایک لمحہ ہچکچایا، پھر ماؤتھ پیس میں بولا، ہاں میں اکیلا ہی ہوں۔ دوسری طرف کی آواز سننے کے بعد سر ہلاتا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں الفریڈ، میں پہلے بھی تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے تمہارے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی۔ ہاں کیوں نہیں، سمجھ گیا۔ کل صبح گاڑی 11 اسٹیشن کی کیفے میں بالکل پہنچ جاؤں گا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا کہ پیٹرک بھی وہیں ہوگا۔ دوسری طرف سے غالباً کچھ کہا گیا تھا۔ وہ معذرت آمیز لہجے میں بولا، سوری الفریڈ، تم مجھ پر اعتماد کر سکتے ہو۔ شب بخیر۔ مائیکل نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ اپنے آپ میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ یہ میری زندگی کی اہم ترین رات ہے۔ وہ میرن کی طرف دیکھتے بولا، پہلے تمہارے ساتھ خوبصورت شام اور اب یہ فون کال، بالآخر نے میری ضرورت پڑ ہی گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولا، اب میرے خواب حقیقت کا روپ دھار رہے ہیں۔ میرن سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے کچھ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ الفریڈ کی فون کال سے وہ سب کچھ سمجھ گئی تھی۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔